अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मोहतरम भाइयों और बहनों, लफ्ज़ तलाक के अलावा और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे निकाह टूट जाता है, आज इसी बारे में आपसे मुखातिब होने की सादत हासिल कर रही हूँ। मोहतरम भाइयों, लफ्ज़ तलाक के अलावा अगर कोई शख्स ये काम कर देता है या ये जुमले बोल देता है तो मियाँ बीवी का निकाह टूट जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 97% लोगों को इस मसले का पता ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक बात फरमाई थी, एक पेशन गोई की थी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग अपनी बीवियों से ज़िना करेंगे। आजकल ये लोग क्या कर रहे हैं, निकाह ये नहीं है लेकिन इसके बावजूद वो इकट्ठे रहते हैं, हम बिस्तरी करते हैं। लिहाजा आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर वही बातें बताऊंगी जिनसे निकाह टूट जाता है। लोग समझते हैं सिर्फ तलाक कहने से ही निकाह टूटता है। लफ्ज़ तलाक के अलावा भी बहुत सारी सूरतें ऐसी हैं जिनसे निकाह टूट जाता है। नंबर 1, तलाक को मुअल्लक करना। तलाक को मुअल्लक कैसे कहते हैं? जैसा कि एक शख्स ने कहा कि अगर तूने फलां से बात की, अगर तूने फलां घर गई तो तुझे 3 तलाकें हैं। अगर तो इसने ऐसा लफ्ज़ बोल दिया है कि मैं अगर ये काम करूं तो मेरी बीवी को 3 तलाकें हैं, 2 तलाकें, 1 तलाक है। और जितने जुमले इसने बोले हैं इस एतबार से इस औरत को तलाक वाक़या हो जाएगी। याद रखिए, जिस बंदे ने एक दफ़ा बोल दिया, अब जिसने कहा है कि अगर तूने इससे बात की तो ये तलाक 1 हो गई है। अगर इसने 3 का जिक्र किया तो 3 तलाकें वाक़या होंगी। 2 का किया है, 2 वाक़या होगी। अगर 1 का किया, 1 ही होगी। मेरे भाइयों और बहनों, जो आपने जुमला बोल दिया है अब आप इसको वापस नहीं ले सकते। सोच समझ कर बोला करें, ऐसे जुमले मत बोला करें जिनसे बीवी हमेशा के लिए हराम हो जाए। तो अक्सर लोग ये गलती करते हैं, तो दोबारा आप इसको वापस नहीं ले सकते। अगर वो औरत काम कर लेगी तो वो आपके निकाह से निकल जाएगी। ये कहे तो आप रजू कर सकते हैं, 2 कहे तो रजू कर सकते हैं, 3 कहे तो रजू कर सकते हैं, कोई अख्तियार बाकी नहीं है। ठीक है, आगे इला इला के कहते हैं। ये बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं लफ्ज़ इला किसे कहा जाता है कि अगर कोई शख्स ये कसम खा ले कि मैं तेरे से हम बिस्तरी नहीं करूँगा, मैंने तेरे साथ हम बिस्तरी नहीं करनी, मैं कसम खाता हूँ 4 महीने तक मैं तेरे करीब नहीं जाऊँगा। जैसे शोहर अपनी बीवी को अक्सर बुलाता है हम बिस्तरी के लिए और बीवी इनकार करती है, शोहर गुस्से में कसम खा लेता है तेरे नज़दीक नहीं आऊँगा, मैंने अब इसकी कसम खा ली। अब वो कसम खाने के बाद अगर वो 4 महीने बीवी के करीब नहीं जाता, बेहतर ये है कि आपने अगर कसम खाई है तो आप दरमियान में यानी कि 4 महीने पूरे होने से पहले पहले आप कसम तोड़ दें, हम बिस्तरी कर लें और कफ़ारा अदा कर लें। आप कसम को तोड़ें और कफ़ारा अदा कर दें इससे पहले कि आपको तलाक वाक़या हो, और बेहतर ये है कि कफ़ारा दे दें तो वो तलाक वाक़या नहीं होगी। अगर 4 महीने गुजर जाते हैं, वाकई आप कसम नहीं तोड़ते हैं, तो फिर तलाक वाक़या हो जाएगी। तो इसको अला कहते हैं। अगर कसम नहीं खाई है, मियाँ बीवी आपस में नहीं मिल रहे हैं, वैसे जैसे शौहर बाहर चला जाता है या किसी किस्म के काम की गर्ज से बीवी नहीं मिलती, तो इस सूरत में ये मसला नहीं है। इस सूरत में तो वो आपस में रह सकते हैं। ये मसला इस सूरत में है कि जब कसम खाई हो, जो 2 साल 3 साल ना मिले, निकाह पर कोई असर नहीं पड़ता है, इसको शरीयत में अला कहा जाता है। नंबर 3, मनहार। आपने लफ्ज़ पहली दफ़ा सुना होगा। मनहार कहा जाता है कि अगर कोई शख्स ये कहे जो इसने महरम रिश्तेदारियों से कि इसके महरम कौन है जिनसे कभी वो निकाह कर ही नहीं सकता है, जैसा कि इसकी वालदा हो गई, इसकी बहन होगी, इसकी बेटी हो गई है, इनसे कभी निकाह नहीं कर सकता।
کوئی بھی ایسی عورت ہے جسے وہ کبھی نکاح ہی نہیں کر سکتا اور اس نے ایسا جملہ بول دیا کہ جو نہیں بولنا چاہیے تھا۔ مثال کے طور پر تیری پچھلی سائیڈ میری فلاں جیسی ہے، یعنی کہ اس نے غلط تشبیہ دی ہے۔ جس طرح میری ماں کی پشت مجھ پر حرام ہے اس طرح تو مجھ پر حرام ہے۔ یہ جملہ بولنے کے بعد اس وقت تک بیوی کے قریب نہیں جا سکتے جب تک کفارہ ادا نہ کر دے۔ اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ غلام آزاد کرنا ہے اور 7 روزے رکھنے ہیں۔ یاد رکھیے، جب تک آپ غلام آزاد نہیں کریں گے بیوی سے صحبت نہیں کر سکتے۔ آپ جب تک کفارہ نہیں دیں گے بیوی کے پاس جانا حرام ہے، وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے۔ اب 3 چیزیں آپ کے پاس ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے کہ آپ غلام آزاد کر دیں، دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ 2 مہینے لگاتار روزے رکھیں۔ یاد رکھیے، جب تک 2 مہینے پورے نہیں ہو جائیں گے آپ بیوی کے قریب نہیں جا سکتے۔ نمبر 3، 60 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلا دیں۔ جب تک کھانا نہ کھلا دیں اس وقت تک بیوی کے قریب نہیں جا سکتے۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 بار یہ کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے، اس کا مطلب طلاق کا نہیں تھا، تو کیا یہ کہنے سے طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کے بارے میں محسن اکرام کیا کہتے ہیں؟ لفظ حرام کہتے وقت طلاق کی نیت کی ہو یا نہیں کی ہو، کیونکہ لفظ حرام طلاق کے بارے میں عرف کے اعتبار سے طلاق کا صحیح لفظ ہے۔ لفظ حرام کے لیے نیت کی کوئی شرط نہیں ہے۔ طلاق بات کے لیے اگر کوئی مرد طلاق دے رہا ہے اس کے لیے نیت دیکھی جاتی ہے، لیکن لفظ حرام کیونکہ عرف کے اندر طلاق کے لیے استعمال ہوتا ہے اس وجہ سے یہاں پر آپ کی نیت نہیں پوچھی جائے گی، یہ صریح لفظ ہے۔ اگر کوئی شخص ایک دفعہ کہہ دیتا ہے کہ تو مجھ پر حرام ہے، اس کے بعد شاید 1000 دفعہ بھی کہہ دے، 1,00,000 دفعہ بھی کہہ دے، وہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ اسے کہتے طلاق بائرہ۔ کسی نے اپنی بیوی کو طلاق بائرہ دے دی ہے، وہ فوراً اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ اب دوبارہ حق مہر کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ دوبارہ حق مہر اور گواہوں کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اب جیسے گھر میں میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے اور میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، بیوی کہتی ہے میں تجھے چھوڑ دیا، اسی طرح شوہر کہہ دیتا ہے کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا، تو اس طرح بھی طلاق واقع ہو سکتی ہے، کیونکہ لفظ چھوڑ دیا ہے یہ طلاق کے حکم میں ہے۔ یہ لفظ اس کے بارے میں فتویٰ موجود ہے، وہ فتویٰ آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ واضح رہے کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا صحیح طلاق کے الفاظ ہیں، بغیر نیت کے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا صورت مسئلہ میں سائل نے جب اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، جواب میں 2 بار یہ الفاظ کہے کہ چھوڑ دیا، سائل کی بیوی پر 2 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، فتاوی شعبیوں میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ میں ساتھ ساتھ آپ کو حوالہ بھی دیتی جا رہی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں مسائل یہ پختہ رہے، آپ کو پتہ چلے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، نمبر 6، آزاد کیا۔ آزاد کے بارے میں میرے پاس ایک فتویٰ موجود ہے، وہ یہ بھی آپ کو سنانا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی شخص بیوی سے یہ کہہ دے کہ میں نے تمہیں آزاد کیا، جو لفظ آزاد ہے یہ بغیر نیت کے اس میں نیت نہیں دیکھی جائے گی۔ نیت کیا ہے؟ بندے کی طلاق بائرہ کے کچھ الفاظ ایسے ہیں جن میں نیت نہیں دیکھی جاتی، لیکن یہاں پر نیت نہیں دیکھی جائے گی۔ یہاں پر صرف اگر کسی نے یہ کہا کہ میں نے تمہیں آزاد کیا ہے تو فوراً اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ ہمیشہ یاد رکھیں، فوراً اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ ہاں، یہ طلاق بائرہ واقع ہوگی۔ صورت مسلم میں جب مذکورہ شخص نے 2 مرتبہ لفظ آزاد کہا تو پہلی مرتبہ کہنے سے کوئی طلاق واقع نہیں۔ صورت ہوئی آپ رد المحتار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 247 کے اندر آپ یہ مسئلہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں اور بہنوں، خلا کیا ہے؟ یہ خلا بھی ایسا ہے کہ اس میں لفظ طلاق استعمال یہ ہوتا ہے اگر بیوی نے مقدمہ درج کیا اور شوہر کی رضامندی کے ساتھ عدالت نے دیکھیے خلا کے لیے شرط یہ ہے کہ شوہر کی رضامندی ہو، بغیر شوہر کی رضامندی سے خلا نہیں ہوتا۔ عدالتی خلا کا اعتبار
یہ نہیں ہے جب تک شوہر کی رضامندی شامل نہیں ہوگی تو شوہر کی رضامندی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر شوہر کی رضامندی سے طلاق دے دی گئی ہو تو شوہر کی رضامندی ہی تھی، شوہر نے سائن کر دی ہے۔ اب دیکھیں جو خلا کا پیپر، اس پر کتنی طلاقیں لکھی ہوئی ہے؟ اگر ایک لکھی ہوئی ہے، اگر دو طلاقیں لکھی ہوئی ہے تو پھر وہ اس پر حرام ہو چکی ہے، یہ طلاق مغلیظ واقع ہو چکی ہے۔ عموماً جو خلا ہوتا ہے اس میں ایک طلاق لکھی ہوتی ہے، خلا سے جو طلاق ہو تو اس کو طلاق بائرہ کہا واقع ہوتی ہے، فوراً نکاح سے نکل جاتا ہے۔ اگر وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو وہ نئے حق مہر کے ساتھ، نئے گواہوں کے ساتھ وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ ایک اور جو مسئلہ، آپ کوئی شخص یہ کہے کہ اسٹامپ پیپر لکھ لیا ہے، اب اس میں 3 چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ اگر شوہر کے بھائی نے طلاق کے پیپر شوہر کے کہنے پر بنوائے تو شرعاً اس سے طلاق ہو جائے گی۔ چنانچہ اگر شوہر نے دستخط کیے ہوں یا نہ کیے ہوں، شوہر نے کہا بھائی سے مار طلاق کے پیپر بنواؤ، اس نے طلاق کے پیپر 3 طلاقیں لکھوا دی تو اب کیا ہو جائے گا؟ اس سے طلاق ہو جائے گی، ہوا شوہر نے دستخط کیے ہوں یا نہ کیے ہوں۔ اس مسئلے میں 3 چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اگر شوہر نے طلاق نامہ نہیں بنوایا، شوہر کو طلاق کا پتہ ہی نہیں، کسی نے بنوایا ہے، نہ دستخط کیے اور نہ ہی اقرار کیا ہے، یہ 3 چیزیں ہیں کہ نہ دستخط کیے اور نہ اقرار کیا، تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور آخری صورت جو آپ کو بتلانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی جیسے سسر بہو کو شہوت سے چھو لیتا ہے یا پھر داماد اپنی ساس کو شہوت سے چھو لیتا ہے، اگر کوئی یہ کام کر لیتا ہے، اس صورت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔